बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। इस वक्त मैं अपने बिरादरी के साथ हूं और बिरादरी इस तरह कि यहाँ पे खाना भी है और गाना भी है और गाने के साथ मौसीकी भी है और म्यूजिक जो है ये तंबूरा, ये हजारिगी म्यूजिक का एक खास आइटम है। और इस वक्त मेरा एक भाई है, उनसे मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी जावेद दानिश। ये जावेद दानिश साहब, आप मुझे ये बताएं, आप इस तरह के हाट किस्म के खाने खा रहे हो, ये जो है ना असली देसी घी और उसके बाद कुरत, उसके बाद ये पेरिकी, उसके बाद ये क्या है, हलवा, और उसके बाद ये खजूरे, ये आप जिंदा किस तरह यार? ये हमारे डॉक्टर तो कह रहे यार इस तरह की चीजें मत खाएं। यार जो वो हेल्थी चीज़ है वो तो सब हेल्थी है, हमको बस हर दिन एक और दिन देता है कि हम ज़्यादा जिए। तो हेल्थी चीज़ हमेशा जो सब नेचुरल है, नेचुरल तो हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, नहीं कि फेक। जो अभी हम खाता है वो दूध या सब कुछ, वो तो फेक है, उसके साथ कुछ केमिकल्स है या कुछ और। लेकिन जो अभी आपके सामने ये सब हेल्थी चीज़ है, ये सब स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपको हर एक और दिन देता है कि आप एक और दिन जिए। ये जो हमारे हज़ारा बिरादरी है, ये जो इतने स्ट्रांग है, जो वर्जिश वाले हैं, जो स्पोर्ट्स में है, जो कल्चर इनका खूबसूरत है और ये इतने ज़हीन है तालीम में, उसकी वजह ये है कि ये लोग देसी चीज़ें खाते हैं। इन्होंने भी यही कहा कि ये चूँकि देसी चीज़ें और देसी चीज़ें खाने से बंदा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हमारे लोग कह रहे हैं कि जब आप ये चीज़ें खाएं तो गला ख़राब हो जाता है, फिर आप गा नहीं सकते हो। या आप गाते किस तरह हो यार? नहीं, ये तो सब झूठ है। अगर रियलिटी बताए तो बात ये है कि जो सब ओरिजिनल चीज़ें, जो सब हेल्थी चीज़ें, वो तो हर दिन हमको ज़्यादा एनर्जी देता है, हर दिन हम ज़्यादा एनर्जी गेन कर सकता है। लेकिन अगर फेक दूध पिए या अगर कुछ और तो बिल्कुल गला ख़राब हो जाएगा, फिर हर दिन डॉक्टर चलो वापस आओ, चलो वापस आओ। अच्छा, मैं आपसे एक इस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा, ये ज़रा आप आगे ले आए, ये वाला, इसको दुशी कहते हैं हम लोग पश्तो में, और ये जो है ये ले आना, इसको हम कहते हैं पश्तो में गढ़वा। तो इससे हम क्या करते हैं ये भाई बता देंगे। इसका नाम है तैदिसी, इसका नाम है तैदिसी और इसका नाम है अफ्तावा। हम इसको जो किसी मेहमान घर आता है तो उसी के लिए हम इसको इसके अंदर पानी डालकर मेहमान को खुशामदीद करता है। तो खाने के मेहमान का हाथ धुलाने के लिए ये है। हमारा ये जो दूसरे नहीं, ये जो मॉडर्न हो गए, कह रहे वहाँ पे जाओ नलके पे हाथ धो के आ जाओ, मेहमान को कहते हैं। नहीं, हज़ारा जो बिरादरी है वो सबको इज्जत से बिठा के फिर ये वाली चीज़ें ला के उनका हाथ धुलवा के और फिर उसके बाद जो है ना ये वाला जो खाना है ये लोग खिलाते हैं। तो अभी इस तरह करते हैं, एक तो ये वाला खाना है जिससे पेट भरता है और वो वाला खाना जो है उससे रूह भरता है, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा। तो हम अपने इन भाइयों से एक ज़रा खूबसूरत तंबूरी वाला जो नगमा है वो आपको सुनवाएंगे। Sorry.
ناظرین، اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ یہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، اور خاص کر میں آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ان لوگوں میں سے ایک ہمارے انور سروری صاحب ہے، جن کا وہاں پہ ایک بڑا ریسٹورنٹ بھی ہے اور اسی نام سے ہے، اور آج اتفاق سے یہ میرے ساتھ ادھر ٹکر گئے تو میں نے کہا کہ ان سے یہ بات میں پوچھوں کہ یہ ہزارے لوگ آسٹریلیا اتنے بڑے تعداد میں کیسے گئے؟ یہ پٹھانوں کو آپ لوگ نہیں بتا رہے ہو، اکیلے اکیلے جا رہے ہو یار. السلام علیکم سر. آج مجھے بہت اچھا لگا کہ میں ادھر آیا اور بہت زیادہ پشتون برادری ادھر ہے اور بلوچ برادری. میں بہت خوشحال ہوں کہ میں بھی ایک وہاں سے جب آیا، میں بہت سالہ جو ہے میں یہاں سے دور ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوا کہ میں ادھر آیا. اچھا، خود جو ہے نا ادھر گئے ہو، مزے کر رہے ہو، اور آپ لوگوں کو یہ بول رہے ہو کہ میں تو بڑا ناراض ہوں کہ میں ادھر دور ہوں اتنا. تو آ جاؤ نا یار، گئے کدھر ہو پھر آسٹریلیا؟ اور آسٹریلیا اگر گئے ہو تو اکیلے اکیلے مت جاؤ، ہمیں بھی بلاؤ نا یار. سر ضرور. ادھر جو ہے میرا پشتون بھائی جو ہے بہت زیادہ ہے. میرا اسپیشلی وہ کسٹمر جو گراہک ہے جو ریسٹورنٹ میں آتا ہے، پشتون بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں ادھر نمکین روسٹ بناتا ہوں اور پشتون جو ہے نمکین روسٹ اور شلومبے کا شوقین ہے، وہ ضرور آتا ہے میرے ریسٹورنٹ میں. ہاں. اور اچھا، آپ ہوٹل میں آش وغیرہ بھی بناتے ہو، منتو بھی بناتے ہو، یا صرف یہ روش بناتے ہو؟ سر نہیں، آش منتو تو نہیں ہے، لیکن نمکین روسٹ بریانی کڑھائی جو کوئٹہ روایتی ڈش ہے اس کو میں ادھر بناتا ہوں، اور پشتون برادری ادھر بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں. کس شہر میں؟ میلبرن میں. میلبرن میں. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ ہزارہ کمیونٹی آسٹریلیا میں نے سنا ہے کہ ان کے پورے گاؤں ہیں، تو یہ واقعی ایسا ہے؟ سر گاؤں تو نہیں ہے، لیکن ادھر ایک اسٹریٹ ہے، ایک روڈ ہے، وہ جو ہے ہزارہ بازار ہے ادھر، یا افغان بازار جو ہے، جو افغانستان سے جو ادھر ہے ادھر مکس رہتے ہیں. ادھر جو ہے ہر کمیونٹی کے ایک بازار ہوتا ہے، چائنیز بازار، انڈین بازار، افغان بازار یا ہزارہ بازار ادھر ہے. ادھر سب یہ ریسٹوران جو نان بناتا ہے بہت مشہور ہے، جو 12 بجے تک ادھر وہ بازار کھلا ہے. آسٹریلیا میں ایک رول ہے کہ 4 یا 5 بجے کے بعد سب دکانیں بند ہوتا ہے، لیکن وہ بازار جو ہے 12 بجے تک کھلا ہے. اچھا جی. یہ جو ہماری ہزارہ کمیونٹی ہے، کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی کمیونٹی کو، اپنی برادری کو، ان کے غربت کو وہ سب بھول جاتے ہیں. تو وہاں کے جو ہزارے ہیں وہ یہاں اپنی برادری کے لیے کچھ امدادی فنڈ یا کچھ ایجوکیشن کے میدان میں یا سپورٹس کے میدان میں کام کر رہے یا بھول گئے اپنی برادری کو؟ سر جو بھی ملک سے باہر جاتا ہے، وہ اگر پشتون ہو یا ہزارہ ہو، جو بھی ہو، وہ جو ادھر رہ گئے اس کا دوست، رشتہ دار، قوم، وہ کبھی اس کو نہیں بولتا ہے. وہ اگر ایک کیا بولتے ہیں اس کو، اگر ایک لقمہ کھاوے تو اس کو آف کر رہے ہیں. آف بازمندگان کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں. سر یہ ہمارے لوگ تو نہیں لاتے ہیں بھائی، ہمارے لوگ تو ادھر بس بھول جاتے ہیں، بس ادھر جو ہے اپنا گریزی کاروبار کی سلسلہ ہمیں بھول گئے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بھجواتے ہیں. نہیں سر، میں اس کا شاہد ہوں کہ ادھر جو پشتون برادری ہے وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں جو ادھر اس کا بازمندگان ہے. ماشاءاللہ. جی سر. تو ناظرین، ہر ملک جو ہے وہ اپنے وہ جو بیرون جو لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، پھر پاکستان جیسے ملک، افغانستان جیسے ممالک جو ہے، یہ انڈیا، بنگلہ دیش، یہ تو چلتے ان لوگوں کے پیسوں میں، ان کے ریونیو سے ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں پہ پیسے بھیجے اور یہاں کے جو لوگ ہیں اس کو سپورٹ کرے، ایجوکیشن کے میدان میں، سپورٹ کے میدان میں. ناظرین، بندہ مریاباد آ جائے اور وہاں پہ محمد رضا وکیل صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے بہت پرانے جگری دوست بھی ہے اور کافی عرصے کے بعد مجھے یہاں پہ ملے ہیں.
ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ان کو رہنے دیں. میں ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے ہمارا بہت سارا جو پشتو میوزک ہے اور جو فارسی میوزک ہے انہوں نے ایک زمانے میں اس کو سیو کیا ہے. اب بھی انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہوگا. تو میں رضا صاحب کے ساتھ ذرا مریاباد کے بارے میں, ہزارگی کلچر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر صاحب آپ کی بہت بڑی مہربانی. ہم اور آپ تو میرے خیال میں آدھی سینچری سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اچھے السلام علیکم اور ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے. جہاں تک رہی وہ پشتو اور فارسی کی میوزک کی تو یہ ذخیرہ تو میرے پاس موجود ہے. وہ کئی لوگ افغانستان سے آئے اس کو خریدنے کے لیے. میں نے ان کو کہا کہ یہ میری ساری زندگی کا سرمایہ ہے. آپ کسی کی ساری زندگی کا سرمایہ کتنے میں خرید سکتے ہو؟ پھر وہ شرمندہ ہو کے واپس چلے جاتے ہیں نا. تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے. البتہ جب سے موبائل آیا ہے پتہ نہیں کیوں کوالٹی کو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دکان تھی تو میرا بھائی حسن رضا چنگیزی وہ کوالٹی کو بہت مینٹین رکھتے تھے, ریکارڈنگ کی کوالٹی کو. تو ہم اس وجہ سے مشہور تھے. امریکہ سے بھی لوگ آتے تھے, یعنی غیر ملکی لوگ حیران تھے کہ کوالٹی ہم کیسے بناتے ہیں. تو بہرحال وہ ہمارے پشتو اور فارسی کا سرمایہ ہے. ابھی میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس وہ میوزک ہے. میں نے بھی اس کو سنبھال کے رکھا ہے. اور آپ نے سنبھال کے اس لیے رکھنا ہے کہ آج کل اس سرمایہ کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے اور وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے. تو میں نے اور آپ نے اس کو بچانا ہے. ان کے بارے میں ایک اور بھی بتا دوں, ان کا پہلا اسٹوڈیو جو تھا جو ایک زبردست قسم کا اسٹوڈیو جس میں آڈیو ریکارڈنگ ہم کرتے تھے وہ بھی انہوں نے پہلے انٹروڈیوس کرایا تھا کوئٹہ میں. تو وہ بھی ان کا تھا. اور ان کے ساتھ جو ہے نا پرانے جو قدیمی فارسی اور دری زبان میں اور جو پشتو زبان میں جو گانے ہیں وہ ان کے پاس خزانہ ہے. اور میرا وکیل صاحب سے یہی درخواست ہے کہ اس خزانے کو سنبھال کے رکھے اور ہم کوشش کریں گے جو ختم کرنے والے ان سے ہم مقابلہ کریں گے اور اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. اصل میں وہ ایک قیمتی سرمایہ ہے. افغانستان میں حکومت کی تبدیلیوں نے اس سرمایہ کو نقصان پہنچایا ہے. مذہب کے نام پر, اسلام کے نام پر انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوں کو کھمبے سے لٹکا کر پھانسی دی ہے. لیکن میرے پاس بہت نادر میوزک ہے, بہت نایاب میوزک ہے افغانستان کی, فارسی پشتو. وہ میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں, اپنی ضمیر سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرا بس چلتا ہے میں اس کو بہت محبت سے رکھوں گا اور بہت پیار سے رکھوں گا. اور جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے, ان کو بھی میں ترغیب دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی. میرے ایک دو دوست ہیں, ایک سمیر دوست ہے میرا, وہ پشتون ہے, کینیڈا میں رہتا ہے. وہ بہت شوقین ہے, اس کے پاس سینکڑوں کیسٹیں ہیں. تو ہم اس کے علاوہ میرے اور بہت سارے دوست ہیں. ہم ایک دوسرے کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے, میرے پاس کیا ہے, اس کی کیسی ہم لوگوں نے حفاظت کرنی ہے, کیسا اس کو مزید دوستوں تک پہنچانا ہے. اچھا رضا صاحب, اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کلچر ڈیز ہم مناتے ہیں, ٹھیک ہے, ہزارہ کمیونٹی کا ایک بہت خوبصورت لباس بھی ہے, جیولری بھی ہے, پھر کھانے پینے کے میں نے بہت سارے اشیاء دکھا دیے. یہ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. یہ تو ایسا ہے کہ ہزارہ کلچر ڈے 80s کے دوران ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اسی تنظیم میں, اسی بلڈنگ میں منانا شروع کیا. البتہ اس وقت اس کا کوئی مخصوص دن نہیں تھا, جیسا بھی 19 مئی ہے. اس کے بعد جو ہمارے ہزارہ افغان کڈوال جو ادھر سے آئے افغانستان سے, حالات کی مجبوری کی وجہ سے ان کے بہت سارے اسکول بن گئے ہزارہ ٹاؤن میں. پھر ان اسکول والوں نے بھی وقتاً فوقتاً سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہزارہ کلچر ڈے منائے انہوں نے. لیکن 2016 سے ہماری ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے اسلام آباد میں, فاطمہ عاطف, تو انہوں نے لوک ورثے میں ایک ہزارگی ڈائیوراما بنایا. اس ڈائیوراما کا انہوں نے 19 مئی کو افتتاح کیا. تو 2016 کے بعد انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ چونکہ ہم نے ہزارگی ڈائیوراما کا لوک ورثہ میں 19 مئی کو افتتاح کیا, آئندہ ہم اسی 19 مئی کو ہزارہ کلچر ڈے منائیں گے. جہاں تک مجھے یاد ہے 16 17 یا 15 2015 میں
انہی دنوں میں بلوچوں نے شروع کیا, پشتونوں نے شروع کیا. حالانکہ یہ پروگرام تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ سب مناتے تھے, لیکن کوئی خاص دن اس کا مخصوص نہیں تھا, کوئی تاریخ. اب کئی سال ہو گئے ہیں, 2-4 سال 5 سال کہ پشتون, بلوچ, ہزارہ, حالانکہ وہ اجرک ڈے سندھی بہت پرانا مناتے تھے وہ لوگ, ہم نے نیا منایا. ہم سب نے, بلوچستان والوں نے کچھ سالوں سے اس کو منایا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اس کا منانے کا؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شہری زندگی جو ہے عموماً اپنے کلچر سے دور ہوتا جاتا ہے. پھر پڑھا لکھا زندگی بھی پرانے وقتوں سے نئی نسل کو کاٹتا ہے, پڑھی لکھی زندگی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو اپنی نئی نسل سے متعارف کرائیں, روشناس کرائیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کی جڑیں اس کی ثقافت میں ہوتی ہیں. جس قوم نے ثقافت کو بلا دیا, اس قوم نے اپنے آپ کو بلا دیا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری نئی نسل ثقافت کو بلا دے. رضا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. جی ہاں, بالکل. اور چونکہ اب میں نے یہ وعدہ کیا ہے ہمارے ناظرین سے بھی کہ میں مریاباد اور ہزارہ ٹاؤن کے بارے میں تقریباً کوئی 5-6 پروگرامز بناؤں گا. جان جان بلوچستان اس پروگرام کا نام ہے, اور اس میں انشاءاللہ 6 پروگرامز جو ہے وہ ہم صرف ہزارہ کمیونٹی پر اور مریاباد اور ہزارہ ٹاؤن میں بنائیں گے. اس میں آپ کا جو ہے تعاون بھی چاہیے. انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے. جی ناظرین, پروگرام ہے جان جان بلوچستان, اور اس وقت ہم مریاباد میں ہیں. اور ایک خوبصورت میری بہن ہے یہاں میرے ساتھ, ریحانہ صاحبہ. ان کے پاس میں آیا ہوں. ان کے پاس جو مردانہ کشیدگاری ہے وہ بھی ہے, جو زنانہ کشیدگاری ہے وہ بھی ہے. اور یہ کشیدگاری ان کے جو شوز ہے وہاں پہ بھی ہے, اور ٹوپیوں پہ بھی ہے. ایک ٹوپی مجھے بھی دی ہے انہوں نے. اور ساتھ میں یہ ریلی جو ہے, یہ درویشانہ ریلی جو ہمارے سندھ میں بھی ہوتا ہے, وہ چیزیں بھی یہاں پہ ہے. تو میں ریحانہ بی بی سے بات کرتا ہوں, اور ریحانہ جو ہے وہ میرے ساتھ فارسی میں بات کرے گی. ایک کشیدہ کی ہستا یہ والا یہ مردانہ ہستا نه زنانه است. زنانه زنانه. یہ کدام جور میشه؟ اینا کسته تا 40,000. 40,000. آن. یہ جور کجا میشه؟ اینجا در کویتا؟ اینجا جور میشه. در هزاره تاون. 10,000 تن. هست دست کوک خانم ها کوک منا با سوزن. اچھا, یہ کہہ رہی ہے کہ گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں وہ جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں. یہ از پاکستان باہر میرا اینجا دا کینیڈا دا استرالیا وغیرہ؟ آن ما آنلاینی هر کس که هر چیز خواست ما بلدش آمدنی باز آنلاینی رایانی بلدش. یہ خو یک کلان کاروبار هستا؟ آن کلان کاربار است. ما تقریبا 25 نفر 30 نفر زیر کار است. اونا امزی چیزا کوک منه. یہ کہ نسل نو ہزارہ کی ہستا ورا ما دیدم کہ وہ آلی ای پتلون پینٹ کوٹ امی استعمال میں کنا. ہزارگاہ کی ہستا آلی ای جو کشیدکاری ہستا ہے کہ کلتوری جو ثقافتی کی لباسائش ہستا, یہ آلی استعمال میں کنا یا برای یک روز ہزارگی کلچر ڈے استعمال؟ یالی نو رواج شده, یالی تازه مردم بازم دوباره ایر شروع کده موب شه استفاده مونه. آره نو رواج شده. ہزارگی کلچر کی ہستا ای والا رنگ بسیار زیادہ استعمال میشا, یہ ایچی وجہ ہستا؟ ای کی است ای رد منی پتنوس آوار میکنه. پتنوس نه ما گپک رنگ را میکنم. سرخ رنگ هم استا, سوز رنگ هم استا, سیاه هم استا, مگر زیادہ تر ہزارگاہ کی استا ای والا رنگ استعمال میکنه. چرا؟ در زمان قدیم بیشتر از این رنگ استفاده میکرد. عالم امزو خاطر امزی رنگ مردم زیاد استفاده نه. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہزارے جو ہے جو ہمارے ہزارہ برادری ہے وہ اس کلر کو, یہ جو بلو کلر ہے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کہہ رہے کہ یہ قدیم زمانے سے یہ والا کلر زیادہ استعمال ہو رہے, لیکن اب جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ہمارے باہر ممالک ہے, جو آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, ہماری چیزیں وہاں پہ بھی جا رہی ہے. اور اب ہزارہ جو کمیونٹی ہے وہ صرف ہزارگی ڈے پہ اپنا یہ کلچرل چیزیں نہیں پہنتے ہیں, بلکہ
وہ بعد میں بھی عام زندگی میں بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے, جو شو ہے, میرا تو دل کر رہے, اتنا زبردست کلرفل شو ہے اور اتنا یہ ہیلپ والے لوگ ہیں, اتنا مدد کر رہے میرا, ان کے خواتین بھی اور ان کے حضرات بھی, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہے. لیکن اتنا وقت میرے پاس ہے کہ میں آپ کو دمبورے کے ساتھ ایک ہزارگی سانگ جو انہوں نے بہت پیار سے گایا ہے وہ آپ کو سنوا سکوں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مریاباد یا ہزارہ ٹون میں ملیں گے اور آپ کو ہزارگی کلچر کا ایک اور جو رخ ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا. بہت شکریہ, مجھے اجازت دیجیے اور آپ دمبوروں کے ساتھ سنیں ایک ہزارگی سانگ. خبر شدیم از اینجا پس آمدیم از کرم و پیدد مزار ماده. خبر شدیم از اینجا پس آمدیم از کرم و پیدد مزار ماده. صنوبر مانده این سفر نباشی ممرو مگر نباشی. نفس های مرا جلغه نفس کن که دم در سر نباشی, که دم در سر نباشی. الله دلی پتاو کشیشتم تلخ و تاریک, طرف متوخ کردی از دور و نزدیک, طرف متوخ کردی از دور و نزدیک. تو خندیدی به احوال غریبم, ده حال مگیریم میکه ترک و تاجی, ده حال مگیریم میکه ترک و تاجی. چه مای سرمه چل داره سنوبر, چه قصد پیده بیچاره سنوبر.